Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of first year. I am your ma'am Maria Fayaz and I am here with another revision lecture of first year education. जैसे कि आपको मालूम है कि आज वेंसडे है और आज हमारी क्लास है, रिवीजन क्लास है फर्स्ट ईयर की. मंडे की क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 2 या 3 टॉपिक्स को 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, राइट. आज हमने फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं कुछ वो डिस्कस करने हैं, उनकी मैंने आपको रिवीजन करानी है. तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है तालीम का दायरा अमल. तालीम के दायरा अमल से मुराद ये है कि तालीम जो है वो किस एरिए पे या किस हद तक अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है. ठीक है, दायरा अमल से मुराद ये है कि कितना दायरा वसी है जिसमें तालीम अपना जो फंक्शन है वो करती है. बेसिकली इसके अंदर जब हम तालीम के दायरा अमल की बात करते हैं तो बेसिकली हमने उन तब्दीलियों का ज़िक्र करना होता है जो इंसान की शख्सियत में एजुकेशन या तालीम के नतीजे में पैदा होती हैं. उसमें से जो सबसे पहली तब्दीली होती है वो है वकूफ़ी तब्दीली. ठीक है, तालीम के दायरा अमल में 3 तब्दीलियाँ शामिल हैं. वकूफ़ी तब्दीली यानी कॉग्निटिव चेंज, तासुराती तब्दीली अफेक्टिव चेंज एंड महारती तब्दीली साइकोमोटर चेंज. सबसे पहले है वकूफ़ी तब्दीली. अच्छा, वकूफ़ी ये जो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है तालीम का दायरा अमल, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपको आ सकता है 10 मार्क्स का कि तालीम का दायरा अमल बयान करें. इसमें आपने फिर तीनों तब्दीलियों को डिटेल से डिफ़ाइन करना होगा. इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि वकूफ़ी तब्दीली से क्या मुराद है, या तासुराती तब्दीली से क्या मुराद है, या महाराती तब्दीली से क्या मुराद है. ठीक है, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं. फिर ये MCQs में भी आ सकता है. तो आपने इस क्वेश्चन को हर तरीके से प्रिपेयर करना है. अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं वकूफ़ी तब्दीली पे. वकूफ़ी का जो वर्ड है वो निकला है वकूफ़ से, जो कि जिसका रूट वर्ड है वाकिफ़ होना. ठीक है, वाकिफ़ होने का मतलब है जानना. जो वकूफ़ी तब्दीली होती है, वकूफ़ी जो हमारे ट्रेड्स होते हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो हमारे जहन से होता है, हमारे जहनी अमाल से होता है. इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉग्निटिव चेंज. इसका ताल्लुक़ कॉग्निशन से होता है. कॉग्निशन से मुराद है वो तमाम मालूमात, तसव्वुरात जो हमारे जहन नशी होते हैं, यानी जो ऐसी चीज़ें जिनको लर्न करने के लिए हमारा जहन काम करता है, यानी हमें अपने माइंड को काम में लाकर वो लर्न करनी होती हैं. इसमें जितनी भी मालूमात है, तसव्वुरात हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वकूफ़ी तब्दीली में आ जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है पाकिस्तान 1947 में बना था. ये एक मालूमात है, ये एक वकूफ़ी मालूमात है. ठीक है, तो तमाम वो काम अमाल जिनका ताल्लुक़ हमारे जहनी अमाल से होता है वो वकूफ़ी एलिमेंट्स में शामिल होते हैं. उसके बाद है तासुराती तब्दीली. तासुर का मतलब होता है इमोशन, अफेक्टिव होना. इससे मुराद ये है कि हमारे किरदार और रवैये में जितनी भी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं उनका ताल्लुक़ हमारी तासुराती तब्दीली से होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं कि बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये बातें जो हैं, इनका ताल्लुक़ बेसिकली इक़दार से है. ठीक है, कदरों से है. हमारी अखलाकी इक़दार जो होती हैं या जो हमारे रवैये होते हैं ये शेप अप होते हैं. ठीक है, तो बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों से प्यार करना, दूसरों से हमदर्दी करना, ये हमारे किरदार का या रवैये का हिस्सा चीज़ें बन जाती हैं या जज्बात का हिस्सा बन जाती हैं. इसको हम कहते हैं तासुराती तब्दीली, और तासुराती तब्दीली भी तालीम के नतीजे में पैदा होती है. फिर तीसरी चीज़ है महारती तब्दीली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइकोमोटर चेंज. साइकोमोटर का मतलब होता है यानी कि तालीम के नतीजे में आप कोई ना कोई महारत सीखते हैं. ठीक है, और महारत किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा अमल जिसको सीखने के लिए आपके दिमाग के साथ साथ आपके बॉडी के किसी मोटर ऑर्गन का इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है. यानी कोई भी महारत जो होती है वो बॉडी के किसी न किसी मोटर ऑर्गन से ही होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं, लिखने के लिए आपका दिमाग के साथ साथ आपके हाथ इस्तेमाल होते हैं, हाथों के मसल इस्तेमाल होते हैं. आप भागते हैं, ड्राइविंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं. ये तमाम वो काम हैं
یہ تمام وہ مہارتیں ہیں جو دماغ کے ساتھ ساتھ جسم کے کسی حصے کی موشن کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں. پینٹنگ آپ ہاتھ سے کرتے ہیں, لکھتے آپ ہاتھ سے ہیں, بھاگتے آپ ٹانگوں سے ہیں, سوئمنگ کرتے ہوئے ٹانگیں اور ہاتھ دونوں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ریڈنگ کرتے ہوئے آنکھیں بھی استعمال ہوتی ہیں, زبان بھی استعمال ہوتی ہے. تو مطلب یہ تمام وہ مہارتیں ہیں جو تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں سائیکو موٹر سکلز. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ تبدیلیاں ہیں, تعلیم کا دائرہ عمل ہے جس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. وقوفی تبدیلی جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, تاثراتی تبدیلی جس سے ہمارے رویے شیپ اپ ہوتے ہیں, اور مہارتی تبدیلی سائیکو موٹر چینج یعنی جس سے ہم کوئی نہ کوئی مہارت سیکھتے ہیں. تو یہ تمام تبدیلیاں تعلیم کے نتیجے میں ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے فنکشنز آف ایجوکیشن یا تعلیم کے وظائف, یعنی تعلیم کیا کیا کام کرتی ہے. تو یہ جو ہے فرسٹ 3 فنکشنز جو ہیں مین ہیڈنگز میں دیے گئے ہیں, ثقافتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ, منتقلی اور نشو و نما. ٹھیک ہے. پھر ہے انسان فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل, اور پھر ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو. یہ 3 مین فنکشنز ہیں ایجوکیشن کے. یہ کوشچن شارٹ کوشچن میں آیا کرتا ہے اکثر کہ تعلیم کے وظائف بیان کریں. تو شارٹ کوشچن جب آئے گا تو آپ یہ تینوں جو ہیں اسی آرڈر میں لکھ دیں گے کہ تہذیبی اور ثقافتی ورثے کا تحفظ, اور منتقلی اور نشو و نما, فرد کی بنیادی ضروریات کی فراہمی یا تکمیل, یا معاشرتی زندگی کی تعمیر تشکیل نو. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ اب آپ کی ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے, اور یہ پورا کا پورا لانگ کوشچن بھی 10 مارکس کا آ سکتا ہے جس میں آپ سے کہا جائے گا تعلیم کے وظائف بیان کریں. تو پھر آپ نے سارے کو ہیڈنگس کو تینوں کو 1 بائی 1 ایکسپلین کرنا ہوگا. اچھا جی, سب سے پہلے ہے تعلیم کا جو پہلا کام ہے وہ ہے علمی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ, منتقلی اور نشو و نما. یعنی کہ آپ کے پاس جو علم موجود ہے یا جو تہذیب موجود ہے یا جو کلچر موجود ہے, اس کلچر کو سب سے پہلے تو تحفظ کرنا, اس کو پریزرو کرنا, پھر اس کو آنے والی نسل تک منتقل کرنا, اور پھر اس کے اندر کچھ بہتر کر کے منتقل کرنا, یعنی انہینس کر کے اس کے اندر پازیٹیو چینج لا کے. فار ایگزامپل آپ کا کلچر ہے, اگر اس کلچر میں کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں, تو تعلیم نہ صرف اس کلچر کو پریزرو کرے گی بلکہ تعلیم کوشش کرے گی کہ اس کلچر کی وہ چیزیں جو اچھی نہیں ہیں ان کو چینج کر کے اگلی نسل تک منتقل کیا جائے. جیسے ہمارے کوئی ایسے رسم و رواج ہیں جو کہ بے معنی رسم و رواج ہیں اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کلچر کو ایسے پریزنٹ کرنے کے بجائے اس کے اندر پازیٹیو چینجز لا کے اس کو آگے لے کے جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پھر آ جاتا ہے انسان کی فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل. تعلیم کا ایک بہت اہم فنکشن ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی وہ تکمیل کریں, یعنی ہماری جو بھی معاشرتی ضروریات ہیں, پرسنل ضروریات ہیں, ان کی تعلیم تکمیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ انسان کی کچھ بنیادی ضروریات بتائی گئی ہیں. یہ جو ہے ٹاپک, یہ بذات خود ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات کون سی ہیں. یہ اکثر 10 مارکس کا کوشچن آ جاتا ہے, اور اس میں تقریباً 10-12 بنیادی ضروریات بتائی ہوئی ہیں. تو یہ ساری ضروریات اگر 10 مارکس کا کوشچن آ جاتا ہے تو آپ نے ان کی ہیڈنگس دیکھ کے ان سب کو ایکسپلین کرنا ہے. شارٹ کوشچن میں بھی آ سکتی ہیں لیکن موسٹلی یہ لانگ میں ہی آتا ہے. اچھا جی, اس میں مختلف قسم کی بنیادی ضروریات ہیں. سب سے پہلے ہے انسان کی صحت, جسمانی صحت, یعنی ہر انسان جسمانی صحت جو ہے اس کی بنیادی ضرورت ہے. تعلیم کے ذریعے ہمیں بہتر صحت حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ ہم تعلیم کے ذریعے اچھے صحت کے اصولوں سے واقف ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اپنی حیثیت کی پہچان. ہر انسان اپنی مقام کی, اپنی حیثیت کا تعین چاہتا ہے. ہر انسان اپنی سیلف امپورٹنس چاہتا ہے. تو تعلیم کے ذریعے انسان اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے. تعلیم کے ذریعے انسان یہ پہچانتا ہے کہ وہ کون ہے, وہ کیا ہے, اس کی صلاحیتیں کیا ہیں, اور وہ کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے معاشرے میں بہتر مقام حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی مختلف قسم کی ہیں. اس میں آپ کی آ جاتی ہے حفظان صحت کے اصولوں سے آگہی ہونا. ٹھیک ہے. پھر آپ کی ایک ضرورت ہے معلومات کی فراہمی,
کہ رائٹ ٹو انفارمیشن انسان کا بہت بڑا حق ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، آپ کو اس کی معلومات ہونی چاہیے. تو تعلیم کے ذریعے انسان کو انفارمیشن ملتی ہے، انسان سیکھتا ہے، جانتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کھیل اور ورزش. کھیل اور ورزش کے ذریعے کی بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے اور تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد ایک آ جاتا ہے کہ جی صحیح تصور کائنات. صحیح تصور کائنات سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ کائنات کب وجود میں آئی، کیسے وجود میں آئی اور کس نے اس کائنات کو بنایا، یہ تمام وہ تصورات ہیں جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے. اور تعلیم کے ہی ذریعے یہ تصورات جو ہیں یہ بہتر طور پر اگلی آنے والی نسلوں کو منتقل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تمام ضروریات ہیں. اس کے بعد ہے جی تیسرا پوائنٹ ہے تعلیم کی جو تیسرا اہم فنکشن ہے وہ ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو، یعنی معاشرتی زندگی کو ری بلڈ کرنا. تشکیل نو کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا یا تعمیر کرنا. تو ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، یعنی ایک معاشرہ ہے جس میں ہم سب لوگ رہتے ہیں، اس معاشرتی زندگی کے کچھ خاص تقاضے ہیں، اس معاشرے میں رہنے کے کچھ روایات ہیں، کچھ رسمیں ہیں. تو ان تقاضوں کے لیے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو کرنے سے مراد یہ ہے کہ تعلیم جو ہے معاشرتی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرتی ہے، آپ کی معاشرتی ضرورتوں کو ری ڈیفائن کرتی ہے، معاشرتی تقاضوں کو ری ڈیفائن کرتی ہے. جو تعلیم ہوتی ہے بیسکلی ایجوکیشن از سپوز ٹو انہینس دا سوشل لائف، اور یو کین سے دیٹ ایجوکیشن از سپوز ٹو امپروو یور سوشل لائف. آپ کی سوشل لائف میں امپروومنٹ لاتی ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے، اس سوشل لائف میں جو بہتر چیزیں ہیں اس کو لے کر آتی ہے. فار ایگزامپل آپ اگر انسانی ہسٹری پڑھیں تو انسان نے پہیے سے شروع کیا تھا اور آج چاند پہ تو کیا پتہ نہیں کون کون سے سیاروں پہ جا پہنچا ہے. بلیک ہول بھی انسان نے ڈسکور کر لیا یا اس کی جو ہیں گیسز ہیں. تو بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں بہتری لائی ہے. اگر آپ 5000 سال کی انسان کی ہسٹری پڑھیں تو انسان کے رہنے سہنے کے طور طریقے جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے گئے ہیں. انسان اپنے اندر بہتری لے کر آیا ہے. تو یہ شعور جو ہے انسان کے اندر کہ اس نے اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر کرنا ہے، یہ شعور بیسکلی اس کے اندر تعلیم کے ذریعے پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز ہوتی ہے جب آپ اپنی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو، اپنے معاشرتی تقاضوں کو، رہن سہن کو بہتر کرتے ہیں تو تعلیم اس کی رسپانسبل ہوتی ہے کہ تعلیم جو ہے معاشرے کی امپروومنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن ہے. اس کے بعد اسالیب آف ایجوکیشن ہے. یہ تو آپ نے کئی دفعہ اچھی طرح اس کو پڑھا ہوا ہے، رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم اور نیم رسمی تعلیم. ٹھیک ہے، اسالیب آف ایجوکیشن کہتے ہیں موڈز آف ایجوکیشن کے جو تعلیم جو ہے وہ کن کن موڈز پہ دی جاتی ہے. اچھا یہ بچے یہ بھی اکثر لانگ کوسچن کے طور پر آ جاتا ہوتا ہے. سمپل آپ سے لانگ کوسچن 10 مارکس کا آ جائے گا کہ تعلیم کے اسالیب بیان کریں تو آپ تینوں رسمی، غیر رسمی، نیم رسمی تعلیم جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں گے. ادروائز یہ آپ کو شارٹ میں بھی آ سکتا ہے کہ نیم رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے، غیر رسمی سے کیا مراد ہے، رسمی سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یہ شارٹ میں بھی پریپیئر کر لیں. بیسکلی آپ لانگ میں جو اچھی طرح پریپیئر کر لیں گے وہ آپ شارٹ میں بھی اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں اور اس کو آپ MCQs میں بھی اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. رسمی تعلیم آپ کو معلوم ہے وہ تعلیم جو باقاعدہ اسکولوں، کالج، یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے، جس میں ایک باقاعدہ نصاب ہوتا ہے، باقاعدہ اسکول کے اوقات کار ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ایک پورے سسٹم کے تحت جو تعلیم چلائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں رسمی تعلیم. نیم رسمی تعلیم سے مراد ہے ایسی تعلیم جو کہ جس میں ایک نصاب تو متعین ہوتا ہے لیکن اوقات کار متعین نہیں ہوتے. اس میں آپ ڈسٹنس لرننگ کی بات کر سکتے ہیں، فاصلاتی نظام تعلیم. ایون جو ابھی چل رہی ہے ہماری یہ بھی نیم رسمی تعلیم ہی کہہ لیں کیونکہ ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے یعنی مختلف الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو ہے پڑھایا جا رہا ہے. تو اگر آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوئی کورسز کیے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بھی نیم رسمی تعلیم میں آ جاتی ہے. اسی طرح ورک شاپس، سیمینارز وغیرہ جو ہوتے ہیں مختلف، اس کے تھرو کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک پر اویئرنیس دی جاتی ہے، وہ بھی نیم رسمی تعلیم میں آتا ہے.
اور غیر رسمی تعلیم سے مراد ہے ایسی تعلیم جو انسان کی لرننگ جو ہے وہ زندگی بھر ہوتی رہتی ہے، جب وہ اسکول میں ہے یا اسکول میں نہیں ہے، جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپے تک کی اس کی لرننگ ہوتی رہتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر موڑ پہ، ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی خاص بات سیکھتے ہیں یا لرننگ کرتے ہیں۔ تو بیسکلی غیر رسمی تعلیم جو ہوتی ہے، نان فارمل ایجوکیشن، دیٹ از بیسڈ آن لائف لانگ لرننگ، ٹھیک ہے، لائف لانگ لرننگ ہوتی ہے یہ۔ اینی ویز ٹھیک ہے، یہ بہرحال یہ سارے ٹاپکس تھے ہمارے فرسٹ چیپٹر کے، جو کہ میں نے آپ کو ریوائز کرا دی ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کون سا ٹاپک کس کوسچن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو اچھی طریقے سے ایک ریویژن ہو گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اب آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی ود دا ریویژن آف نیکسٹ چیپٹر۔ آپ بلکہ اس چیپٹر کو تھوڑا سا اچھی طرح ریوائز بھی کر لیجیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ منڈے کو ٹیسٹ پیس کا پریزنٹ کروں گی، ٹھیک ہے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔